वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबके सलाम का जवाब मैंने दे दिया है। जज़ाकिल्लाहु खैरन आप सबके आने का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस्लाम की नेमत पर कायम दायम रखे और इस्लाम की नेमत पर और इस्लाम ही के अल्फाज और कलमे पर मौत नसीब फरमाए। अपनी आज की क्लास लेक्चर नंबर 4 अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल क़ुरआन व लकल हम्दु बिल इस्लाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुन नास की इन डेप्थ स्टडी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अपनी हिफाजत के लिए ये सूरत अता की है। हमने देखा कि इसकी पहली तीनों आयात के अंदर बहुत ही शानदार अंदाज में तौहीद को बयान किया गया है, यानी अल्लाह कौन है और उसका क्या पावर और क्या उसकी माइट है कि इंसान जो उसके सामने अपने हाथ फैलाता है हिफाजत के लिए। तो एक कामिल आपको कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट तौहीद का पहली 3 आयात में मिलता है। अल्लाह रब है, अल्लाह मलिक है, अल्लाह इलाह है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। आप कहिए कि मैं उसकी पनाह में आया जो सब लोगों का रब है। मलिकिन नास, जो सब लोगों का बादशाह है। इलाहिन नास, जो सब लोगों का माबूद है, जो सब लोगों का रब है, खुदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कॉन्सेप्ट को कल काफ़ी तफसील के साथ समझ लिया। जिसने अल्लाह को अल्लाह का मुकाम दे दिया वो कभी भी अल्लाह के हक में डंडी नहीं मारता, यानी अल्लाह की इबादत भी करता है और अल्लाह की इताअत भी करता है। इसीलिए इस्लाम में इबादत का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट हमें मिलता है एज कंपेयर टू अदर रिलीजन्स। बाकी रिलीजन्स के अंदर उनकी इबादत उनके इबादत गाहों के अंदर होती है। एक चर्च में जाया जाएगा तो इबादत होगी, सिनागॉग में जाया जाएगा तो इबादत होगी, मंदिर में टेंपल में जाया जाएगा तो इबादत होगी। बट फॉर मुस्लिम्स आपके और मेरे लिए मस्जिद में भी इबादत है, और जब हम मस्जिद से बाहर आ जाएंगे डे टू डे डेली मैटर्स में इन्वॉल्व होंगे, वो भी हमें इबादत का कॉन्सेप्ट देता है। और ये उसी को समझ आएगा जिसने इलाह के मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिठा लिया, यानी वो सजदा भी अल्लाह को करेगा, हलाल कमाएगा दुनिया में जाके और हलाल कारोबार करेगा। जब भी ये हलाल कमाना, हलाल कारोबार करना, हलाल स्पेंडिंग करना, इसराफ से बचना, हमारे दीन ने इस सब को इबादत का फॉर्म दिया है। तो ये 3 आयात अल्लाह के तारुफ में हैं और हम इंसानों को, हम मुसलमानों को एक्टिव ओबीडियंस सिखाती हैं। महमूद अज़्ज़मख़शरी एक तफसीर करने वाले स्कॉलर आते हैं, वो कहते हैं कि जहां अल्लाह ताला ने सूरतुन नास की पहली 3 आयात में अपने 3 नाम, अपनी 3 सिफात, अपना इंट्रो 3 आयात से दिया है, वो कहते हैं वहां साथ साथ अल्लाह ताला ने अन्नास 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 लाकर इंसान को ऑनर किया है, ताकि इंसान को पता चले कि अल्लाह कितना इंसानों के लिए कंसर्न्ड है। यानी इंसान को एहसास दिलाया जा रहा है। हम मुसलमानों को तो डबल एहसास हो, इसलिए कि अल्लाह ने हमें नेमत इस्लाम अता की है। हर इंसान के लिए सूरतुन नास ओपन इनविटेशन है, हर इंसान के लिए।
کہ اللہ نے اس چیپٹر کے اندر جہاں اپنی توحید بیان کی ہے وہاں ایوری ٹائم اپنے ساتھ الناس کے لفظ کو رکھا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہماری بھلائی کانسٹنٹلی چاہتا ہے، ہمارا فائدہ اس میں ہے، ہماری حفاظت اس میں ہے کہ ہم اس کے احکامات سے دور نہیں بھاگیں۔ اس نے ہمیں جو کرنے کو کہا ہے اور جو اس نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ کانسٹنٹ ہمارے فائدے کی ہے۔ الناس کا لفظ ہمیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے۔ اب ہم سورت میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ سورت میں آگے بڑھیں گی تو آیت نمبر 4 سے لے کر اب آیت نمبر 6 تک سیکنڈ پارٹ آف دا سورہ ہے۔ جیسا آپ کو کل میں نے امیج میں بھی بھیجا تھا کہ دوسرا پارٹ اسکالر کہتے ہیں یہ جو دوسرا پارٹ ہے یہ المستعاذ منہ کہلاتا ہے، یعنی جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کا ذکر آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 6 تک آئے گا۔ ایک اصول اگر آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ جب کبھی آپ قرآن میں یہ اصول اپلائی کریں یا احادیث میں اپلائی کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اصول یہ ہے کہ آپ اور میں تعوذ پڑھتے ہیں، تعوذ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تعوذ لفظ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تعوذ تسمیہ، اٹس ناٹ تعوذ تسمیہ، دس از تعوذ، تعوذ اور تسمیہ۔ تو جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ تو ایک اصول یہ ہے عربی زبان کا کہ اعوذ کے بعد، اعوذ کا لفظ جو سورۃ الناس میں بھی آیا ہے قل کے بعد، اعوذ کے بعد حرف جر بی آتا ہے، وہ اس کے ساتھ آتا ہے آپ اور میں جس کی حفاظت میں آنا چاہ رہے ہیں، اور اعوذ کے بعد من حرف جر اس کے ساتھ آئے گا یا اس سے پہلے آئے گا جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں، جس کے شر سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں۔ اب جب آپ تعوذ پڑھیں گی تو آپ کو پورا شعور ہوگا، اعوذ کے بعد بی آئے گا اللہ کے ساتھ اور من آئے گا شیطان کے ساتھ، بیکاز اللہ مستعاذ بہ ہے اور شیطان مستعاذ منہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں شیطان رجیم سے۔ تو یہ ایک مستعاذ من کا اور مستعاذ بہ کا پوائنٹ ہے جو آپ یاد رکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ کمنگ فارورڈ انشاءاللہ اب ہمارا آج انشاءاللہ ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں گے تو ہم سورت مکمل کر لیں گے، لیکن اگر مجھے لگا کہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں تو ایٹ لیسٹ ہم آیت نمبر 4 and 5 دونوں کمپلیٹ کریں گے۔ اور جو چیپٹر ہم اب شروع کرنے جا رہے ہیں مستعاذ من کے انڈر ہی آیت نمبر 4 سے، وہ ہے ابلیس یا قرین کون ہے، اور اس کا تعارف آپ کو سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 سے ہی دیا جا رہا ہے۔ تو اب جو ہم چیپٹر کر رہے ہیں وہ ابلیس کو سمجھتے ہوئے ایک طرح سے ابلیس کا تعارف ہے، اور ابلیس کے ریفرنس سے ہی ہمیں قرین کا تعارف جو ہے وہ ملے گا۔ سورۃ الناس آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من، اب آپ یاد رکھیے گا کہ مصحف میں آیت کے دائرے کے اوپر لام الف لا لام الف لا چل رہا ہے، تو اعوذ کی کنٹینیوشن ہے، وہاں تھا اعوذ قل اعوذ بی رب الناس، اور یہاں آ گیا اعوذ من شر، تو اعوذ انڈرسٹوڈ ہے، من شر الوسواس الخناس، یعنی اللہ ہم آپ کی حفاظت میں آتے ہیں کس کے شر سے؟ اس کے شر سے جو دل میں برے برے وسوسے ڈالتا ہے، who whispers evil designs۔ الخناس کیا کرتا ہے؟ he slinks away، یعنی کہ وہ آتا ہے اور جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے، ریٹریو کرتا ہے پیچھے کی طرف۔ ہم اس سے اللہ آپ کی حفاظت میں آتے ہیں جو بہت وسوسہ ڈالنے والا ہے اور الخناس پیچھے ہٹنے والا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ، وہ دونوں اس آیت میں موجود الوسواس الخناس کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر الوسواس الخناس اصل میں شیطان کے لیے آیا ہے، من شر الابلیس نہیں آیا، من شر الشیطان نہیں آیا،
اللہ ताला ने शैतान का तारुफ उसके सिफात के साथ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कराया है कि शैतान कौन है हमें पता चल जाए, बिल्कुल जैसे हमें पता चल गया कि अल्लाह कौन है, अल्लाह रब है, अल्लाह मलिक है, अल्लाह इलाह है। हमें जब जरूरी है कि पता चले कि हमारा दुश्मन किस लेवल का है और किस लेवल की दुश्मनी वो हमसे करता है और करता रहा है। तो शैतान का नाम मेंशन नहीं है, शैतान को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और सईद इब्ने जुबैर रदी अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं, अल वसवासिल खन्नास के लिए कहते हैं, क़ाला, उन दोनों का कोट, उन दोनों का कहना ये है, अश-शैतानु जासिम अला क़ल्बि इब्ने आदम, शैतान इंसान के दिल पर प्लान करता है, उसके दिल पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करता है, यानी उसका टारगेट आपका और मेरा दिल होता है। फ़इज़ा सहा व गफ़ला फ़वस्वसा, तो जब वो दिल पर प्लान कर रहा होता है कि किसी भी तरह से वो हमला कर दे, जैसे ही फ़इज़ा सहा, इंसान जैसे ही कहीं से भी हीडलेस होता है, गाफिल होता है, केयरलेस होता है, जैसे ही शैतान को ये कमी, ये गफलत नजर आती है, इंसान की जो है वो जिसको आप कहते हैं अल्लाह से दूरी नजर आती है, फवसवसा, फौरन अपना वसवसा डालने की कोशिश करता है। फ़इज़ा ज़करल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और सईद इब्ने जुबैर कहते हैं, फ़इज़ा ज़करल्लाह, और जब वो अल्लाह का जिक्र करता है, कौन अल्लाह का जिक्र करता है? जब अल्लाह का बंदा जो अभी गाफिल हो गया था, द सेम पर्सन, वो जब गफलत के बाद अल्लाह का जिक्र करता है, फ़इज़ा ज़करा, जब वो जिक्र करता है अल्लाह, अल्लाह का, खानसा, ही रिट्रीट्स बैक, कौन पीछे हट जाता है? वो पीछे हटता है। खानसा किसके लिए आया? इबलीस के लिए, शैतान के लिए। यानी जैसे ही आप और मैं अल्लाह का जिक्र करना शुरू करते हैं, शैतान रिट्रीट करता है, पीछे हटता है। तो ये एक बेसिक इंट्रो है जो आपको क्लासिकल तफासिर से, सहाबा की तफासिर से अल वसवासिल खन्नास का मिलता है। इसी को फर्दर एलैबोरेट करते हुए सिंपल समझने की बात यह है कि आपको और मुझे अल्लाह की हिफाजत इसलिए चाहिए कि जैसे ही आप और मैं अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, शैतान हमसे कुछ फासले पर चला जाता है। इंसान रब से दूर होगा, शैतान से करीब हो जाएगा। इंसान रब के करीब होगा, शैतान से दूर हो जाएगा। जब ये समझ आ जाए मुझे और आपको, तो हम अल्लाह का जिक्र करना छोड़ नहीं सकते, हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो नहीं सकते। और याद रखें, आप और मैं अल्लाह का जिक्र करते हुए थक जाते हैं। आप और मैं ये कह सकते हैं कि बहुत लंबी नमाज पढ़ ली मैंने इशा की, बहुत लंबी नमाज पढ़ ली मैंने तरावी की, आप और मैं थक जाते हैं। बहुत कुरान पढ़ लिया, जौज थक गए तजवीद के साथ पढ़ते पढ़ते, आप और मैं थकते हैं। बट शैतान नेवर टेक्स अ ब्रेक। वो मौके की तलाश में होता है कि आप और मैं गाफिल हों और वो फौरन हमारे दिल के अंदर किसी तरह से दाखिल हो जाए, इसलिए कि वो हमें बहकाने में ब्रेक नहीं लेता। जब भी उसका तारुफ दिया है, सिर्फ शैतान नहीं कहा, अल वसवासिल खन्नास कहा है, वो फाइट बैक करता रहता है कॉन्स्टेंटली। इसलिए मुझे और आपको उसको किसी भी तरह से लाइट और कैजुअल नहीं लेना। क्यों? मामूली दुश्मन नहीं है, अदुव्वुम मुबीन है। फाइनली उसने जहन्नुम में गिरना है। वो नहीं चाहता कि वो अकेला जहन्नुम में गिरे, वो चाहता है कि वो हम सबको जहन्नुम में लेकर गिरे। वो हम सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है और इसकी वो कांस्टेंट कोशिश करता है। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली कल एक एंगल बताया था कि आज शैतान आपकी और मेरी जुबान से ये नहीं निकलवाता, खुदा ना खास्ता, कि मैं बहुत आला हूं, मैं बहुत बेहतरीन हूं, अना रब्बुकुमुल आला, नाउजुबिल्ला, किसी इंसान ने नहीं कहा फिरौन के अलावा। लेकिन वो हमें शैतान फिरौन जैसी ईगो जरूर दिलवाता है। इन द सेम वे ये जो शैतान कॉन्स्टेंटली आप पर और मुझ पर हमला करने की कोशिश करता रहता है, ये जो हमें कॉन्स्टेंटली जहन्नुम में गिराने की फिक्र में रहता है,
اس میں وہ کیا کرتا ہے، ہمیں ایزیسٹ ٹارگٹ جو ہم اس کے بنتے ہیں وہ ہمیں غصہ دلاتا ہے، بیکاز ایروگنس کی مینیفیسٹیشن اینگر سے ہوتی ہے. جسٹ کیپ دس ان مائنڈ، اینگر از دا مینیفیسٹیشن آف ایگو، اور شیطان ہمیں غصہ دلانے میں ایکسپرٹ ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھیں، آج کے بعد جب بھی غصہ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً پڑھیے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، آپ میں سے جن خواتین نے جب بھی غصے میں تعوذ پڑھنے کی کوشش کی ہے، آپ دیکھتی ہوں گی آپ کوشش کرتی ہیں لیکن آپ سے پڑھا نہیں جاتا. تو اعوذ باللہ پڑھنے کی بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے. اعوذ باللہ وہ پڑھتا ہے جو اپنے اندر عاجزی کو محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں بچ سکتی اس شیطان سے، اس غصے سے، اس ایروگنس سے، اس ایگوئسٹک ایٹیٹیوڈ سے، صرف اللہ بچا سکتا ہے. تو ہم فوراً اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. ہاں پلیز آن اے سائڈ نوٹ، اگر آپ کی اور آپ کے اسپاؤس کی لڑائی ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو اب ایسے میں آپ کو فوراً یاد آئے کہ اوکے مجھے غصہ کم کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، تو کہیں اونچی آواز میں اعوذ باللہ مت پڑھ لیجیے گا. فوراً آپ کے اسپاؤس کو خیال آئے گا کہ یہ مجھے شاید بگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ معاملہ اور ہیٹ اپ ہو جائے گا. تو سب سے اچھی چیز فوراً کیا ہے کہ انسان اپنے انڈر دا لپس فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دے. انشاءاللہ یہی شیطان کا سب سے بڑا کانسٹنٹ حملہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ الوسواس الخناس میں ایک رائے آپ کی اور میرے سامنے صحابہ سے ڈائریکٹ آ گئی، جس کے بعد یہ رائے فردر ایکسپلین کرتی ہے باقی تمام تفاسیر کو، کہ یہ شیطان ہے جو ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا. اچھا، ابلیس کو ہم سب جانتے ہیں، قرین کون ہوتا ہے؟ تو یہ قرین کون ہے؟ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں جو چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے کھولتی جاتی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن. تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا ایک قریبی ساتھی قرین جنات میں سے نہ ہو. قالو، صحابہ نے پوچھا، وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، اور آپ کے ساتھ بھی یہ قرین موجود ہے یا رسول اللہ؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلِمْ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِالْخَيْرِ. ہاں میرے ساتھ بھی یہ قرین موجود ہے، مگر یہ کہ اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے خلاف، اور یہ مجھے صرف خیر کا حکم دیتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قرین کو مسلمان کر لیا تھا. تو شیطان کو قرین کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں، دا ٹرم قرین، قوف را یا نون، قرین عربی زبان میں لغت العربیہ میں ایک ایسے کمپینین کے لیے آتا ہے جو کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ رہتا ہے، ون ہو آلویز اکمپنیز یو اینڈ نیور لیوز یو، اس کو قرین کہتے ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان دنیا میں آتا ہے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دو قرین اٹیچ کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا، وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، ہر انسان کے اوپر اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایک قرین جنات میں سے یعنی شیطان میں سے، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور ایک قرین، ایک قریبی کمپینین اس کو عطا کیا جاتا ہے فرشتوں میں سے. فائن. تو بیسیکلی قرین آتا ہے کلوز کمپینین کے لیے، جو آپ کو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑتا ہے. یہ جو آپ کو اندر سے آپ کے دل میں نیکی کا ارادہ آ رہا ہوتا ہے، وہ فرشتہ آپ کے اندر نیکی کا موٹیویشن ڈال رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ہمیں گناہ کا خیال یا غصہ یا ایروگنس آ رہی ہوتی ہے، یہ شیطان قرین جو ہے وہ ڈال رہا ہوتا ہے. یہی فرشتہ جو کانسٹنٹلی ہمارے ساتھ رہتا ہے ہماری روح کے ڈلنے سے لے کر ماں کے ووم میں ہماری موت تک،
اسی طرح سے یہ شیطان ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے قرین جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں. فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور یہ شیطان کانسٹنٹلی ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جو قرین شیطان ہے یہ کتنا قریب ہوتا ہے ہمارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث اسکالرز اسی سپورٹ کو بیان کرتے ہوئے مینشن کرتے ہیں. مسلم میں ہی صحیح مسلم میں ہی حدیث آتی ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان خون کی طرح فلو کرتا ہے. یعنی شیطان جیسے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اس طرح شیطان ہماری باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے. تو یہ بدگمانیاں جو ہمیں آ رہی ہوتی ہیں اچھا اس نے یہ کہا تو اس کا یہ مطلب تھا, یہی قرین شیطان ہوتا ہے جو ہمیں بدگمانیاں ڈلوا رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں شک اور ڈاؤٹس آتے ہیں یہی قرین ڈلواتا ہے. یہ جو بعض لوگوں کو برے برے وسوسے آتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اتنے برے وسوسے آتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں, نیک لوگوں کے بارے میں, کہ ہم زبان پر وہ الفاظ لا بھی نہیں سکتے. یہ ان کا قرین ہوتا ہے جو کہ مضبوط ہو جاتا ہے انسان کی غلطیوں کی وجہ سے, اور پھر یہ ایسے وسپر کرتا ہے. غصہ جو ہم کرتے ہیں اسی قرین کی وجہ سے, نفرت کرنا یہی قرین ہمیں سکھاتا ہے. تو یہی قرین ہے جو ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی برائیوں کو بھی بہت میگنیفائی کر کے ہمیں دکھاتا ہے. بلکہ آج کل کچھ تھوڑا سا یہ ایشو بڑھ رہا ہے کچھ لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت برے برے وسوسے آتے ہیں. سو دا پوائنٹ از ان کا یہ قرین جو کہ جن قرین ہے, شیطان قرین ہے, وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. یہ جو اسلام کا مشکل لگنا ہے, یہ بھی جو مجھے اور آپ کو مشکل لگنا فیل ہو رہا ہوتا ہے, کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہی الوسواس الخناس, یہی قرین ہے. اس لیے کہ یہ ہمارے بہت قریب ہے, یہ ہمارے اب مزاج کو ریڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اعمال تو ہمارے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم کر کے دکھانا. یاد رکھیں اگر کسی مسلمان کی زبان پر رسول اللہ کا مقام کم ہوتا ہے, ان کے اسٹیشن میں ان کی اہمیت میں کمی آتی ہے, تو وہ بھی یہی قرین کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے جو کہ اس وقت بھی کئی ڈائریکشنز کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرین کے اس مسئلے کو پری ایمپٹ کر چکے تھے. ظاہر اللہ کے رسول تھے, ظاہر اللہ کی طرف سے کانسٹنٹ گائیڈنس میں تھے. تو اللہ کے رسول کی سیرت میں ہی ہمیں واقعات اور آپ کی احادیث ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فکر ہوتی تھی کہ کہیں مسلمانوں کے قرین, یہ جن قرین, رسول اللہ کے مقام کو ان کے دل میں کم نہ کر دیں, بلیورز کی نظر میں رسول اللہ کے مقام کو کم نہ کر دیں. تو ایک واقعہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کے واقعات میں بھی آپ کو مل جاتا ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں ہی اعتکاف میں تھے کہ آپ کی زوجہ حضرت صفیہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں. افطار کے بعد وہ آپ سے مسجد میں ملاقات کرنے کے لیے آئی تھیں. جب ملاقات مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو ان کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ظاہری بات ہے اس وقت اسٹریٹ لائٹس تو ہوتی نہیں تھیں, نہ روڈ لائٹس تھیں, نہ اسٹریٹ لائٹس تھیں, نہ اس وقت کسی کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی تھی, اندھیرا ہوتا تھا. اور اگر آپ نے کسی نے کبھی تھر پارکر وزٹ کیا ہے یا کسی بھی صحرائی علاقے میں اگر آپ کبھی گئی ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت سخت اندھیرا ہوتا ہے, جہاں پر خاص طور پر سولر پینلز وغیرہ آج بھی نہیں پہنچی ہیں, الیکٹریسٹی جہاں پر آج بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو چھوڑنے ان کے حجرے تک جا رہے تھے. راستے میں آپ نے 2 انصاری دیکھے, یعنی آپ نے پہچان لیا کہ 2 صحابہ ہیں, انصاری صحابہ جو جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اشارہ کیا کہ آپ ذرا رک جائیں, ان کو رکنے کا کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انصاری صحابہ کو ایڈریس کیا اور ان سے کہا, ان کو ایڈریس کر کے کہا اشارہ کر کے, انہا صفیہ, یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ خاتون ہے نا یہ حضرت صفیہ ہیں, یعنی میری زوجہ ہیں. تو جو دونوں انصاری صحابہ تھے وہ حیران ہو گئے
کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ایکسپلینیشنز کیوں دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ہمیں آپ کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین اس کہ یہ آپ کے ساتھ اس وقت کون خاتون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. آپ نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا اور ان دونوں کے ذریعے ہم سب کو بھی ریالٹی بتا دی کہ وسوسہ، بدگمانی، ایک برا خیال کبھی بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو پلیز اپنے ذہن کو خالی کر لو، کیونکہ شیطان خون میں جو ہے وہ فلو کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا، اسی واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں صحابہ کو ایڈریس کر کے بتایا وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَخْلِفَ فِي قُلُوبِكُمَا. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں شیطان جو ہے وہ تمہارے دل میں میرے خلاف کچھ لانچ نہ کر دے، یعنی کوئی برا خیال جو ہے وہ میرے بارے میں شیطان ڈال نہ دے. تو یہ بات، یہ پوائنٹ اس مقام پر سورۃ الناس کے مینشن کرنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ شیطان کا ایک بڑا وسوسہ آج کا، شیطان ہمیں آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ خلش میں مبتلا کرتا ہی ہے، ہمارے اپنے رشتوں کے لیے ہمیں بدظن کرتا ہی ہے. آج ایک بہت بڑا فتنہ، جو کئی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ہمارے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالتا ہے. اور رسول اللہ کو اپنی زندگی میں اس کی فکر تھی، جیسے آپ کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر تھی، ایسے ہی آپ کو مومنین کے دل میں اپنے مقام کی بھی فکر تھی. یہاں آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ سمپل، اپنی ریپوٹیشن کے بارے میں بھی بہت کیئرفل ہونا چاہیے. آئی ول اسپیشلی ایڈریس ٹو آل دا ینگ گرلز. ڈیفینیٹلی آئی ول انشاءاللہ آئی ایم سیئنگ دس ٹو ینگ بوائز آلسو، بلکہ یہ ایڈلٹس پر، مردوں اور عورتوں پر بھی اپلائی کرتا ہے. بعض اوقات شیطان چیزوں کو بہت بنائن اور یا معمولی کر دیتا ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ ایک معاشرے میں مقام رکھنے والی خاتون یا آپ ایک معاشرے میں مقام رکھنے والے انسان ہیں،